वेलकम बैक। खबर देंगे आपको। कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुलजिम 100 से जायद बच्चों के साथ बदफेली में मुलव्वस है। कराची के इलाके टीपू सुल्तान से मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर मुलजिम इमरान को साथी वकास के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का ठिया लगाता है। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम इमरान ने 6 साल में 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का इतराफ किया है। इमरान मोटरसाइकिल पर बच्चों को लालच देकर साथ ले जाता था और मलीर नदी के करीब ज्यादती का निशाना बनाता था। 7 मुकदमात में मुलजिम का डीएनए मैच कर गया। 3 केसेस में बच्चों ने मुलजिम इमरान को शनाख्त कर लिया है। एसपी उस्मान सदुजई के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। एसपी इन्वेस्टिगेशन 1 के मुताबिक कराची के 4 अजला में 2020 से 2025 तक बदफेली के 7 मुकदमात दर्ज किए गए थे। तमाम केसेस में डीएनए एक ही शख्स का मिला। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 अफराद ने ज्यादती की थी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आलम खोड़ो साहब, आईजी सिंध। आपका बहुत शुक्रिया एयरवाई न्यूज को अपना वक्त देने के लिए। जावेद साहब, कराची पुलिस ने इंतहाई मतलूब सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। 100 से जायद बच्चों को उसने ज्यादती का निशाना बनाया था। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है ये कराची पुलिस के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काफी अरसे की कोशिश और एनालिसिस के बाद जो साइंटिफिक एविडेंस था, जो डीएनए का सैंपलिंग थी, उसको देखते हुए जो हमारे पूरी टीम थी, पहले डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कराची और बाद में डीआईजी सीआई और उनकी पूरी टीम और आखिर में ये एसपी जो हमारे ईस्ट है इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया और इन मुलजिमों को पकड़ा है। तो वेल डन और बहुत अच्छा। और इनको जिस तरह सीएम साहब ने हम शुक्रगुजार हैं कि अप्रिशिएट किया है, तो मैं समझता हूं कि इनको बहुत जरूरत है। अप्रिसिएशन लेटर मेरी तरफ से भी जा चुका है और इंशाल्लाह इस पूरी टीम को हम रिवॉर्ड भी करेंगे। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि 2020 से 2025 के दौरान 7 केसेस रिपोर्ट किए गए जिसमें ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन मुलजिमान ने बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। ये बताइएगा क्या पहले भी इनको गिरफ्तार करने के लिए कोई खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी? देखिए, इस पे मुसलसल काम हो रहा है और असल में ये जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पहले ये फोरेंसिक एविडेंस जब इकट्ठे होते गए इनके, और जब उनकी मैचिंग और एनालिसिस किया तो वो एक टीम की निगरानी में इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने ये ट्रेंड देखा कि डीएनए एक ही आ रहा है अगेन एंड अगेन। और फिर उसी निशानदेही पे एडिशनल आईजी कराची ने डीआईजी साहब सीआई की सरकर्दगी में ये, जिसमें सब 3-4 अजला जो इस तरह के क्राइम्स यहाँ पे हो रहे थे, उन सब के साथ ये एक टीम बनाई और आखिर में उसी टीम ने इन क्रिमिनल्स को पकड़ा। तो ये एक जहद मुसलसल थी क्योंकि बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसमें बच्चे आमतौर पे बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि जी मुलजिम कौन है, क्या है, और या उसका आता पता हो। अननोन केसेस थे। तो ये बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने काम किया और इसको कामयाबी से हमकनार किया है। तो मैं समझता हूं, और ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस के बुनियाद पे हुआ है, तो ये बहुत ही खुश आइंदे हमारी आइंदा की इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये तमाम कार्रवाई साइंटिफिक सबूत हैं, मजबूत सबूत हैं। अब ये बताइएगा कि चालान किस तरह से पेश किया जाएगा और कौन कौन सी दफा शामिल की जाएंगी मुकदमे में? कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या प्रोसेस है? जो रेप है और बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन के सब दफात, और हम इस पे ये भी देखेंगे कि इसमें और क्या इन्होंने क्राइम किया है, इसने इसके साथियों ने किस तरह का किया है, बच्चों को इंड्यूस करना और उनको गलत पर्पस के लिए यूज करना। तो इंशाल्लाह उन सब दफात का हम अहाता करेंगे और केस को मजबूत बनाएंगे। और इसमें क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस है तो इसकी कड़ियां आपस में बिल्कुल साइंटिफिकली मिली हुई हैं, तो हमें यकीन है कि इनको इंशाल्लाह करार वाकई सजा भी मिलेगी। बिल्कुल करार वाकई सजा दी जाएगी। जावेद आलम खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।
وزیر اعلیٰ سندھ نے 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش دی۔ مراد علی شاہ نے کہا بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے، تاحال صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں، پولیس مزید متاثرین تلاش کرے، ملزم کے خلاف مضبوط شواہد پر مبنی کیس عدالت میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ایڈیشنل آئی جی کو کیس مضبوط بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کیس کی روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ پیش کی جائے۔ کراچی کے مختلف اضلاع میں بچوں سے زیادتی کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے جو اس وقت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شوکت کھٹیان کے ساتھ موجود ہیں۔ جی نذیر۔ بالکل دیکھیں، انویسٹیگیشن پولیس نے بچوں سے بدفعلی کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ اس ملزم کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی اور کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شوکت کھٹیان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ 2020 سے ایک ملزم ہمیں مطلوب تھا جو کہ اس طرح کی واردات میں شامل تھا۔ جاتی ہونے والے بچوں کا ڈی این اے ہوتا تھا اور ڈی این اے کی رپورٹس اکٹھے ہو رہی تھی، اس میں ایک ہی ملزم اور شواہد ہمیں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان کو جب ڈی این اے کی رپورٹس کو اکٹھے کر کے اور اس کو تفتیش کو دیکھا گیا تو مختلف تھانے سامنے آئے۔ طریقہ واردات ایک تھا، زبان بولنے والا بھی ایک تھا، اور ساتھ میں یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل جس میں استعمال کرتا تھا وہ سارا ایک ہی پیٹرن نظر آتا تھا۔ تو پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی بنانے کے بعد اس ملزم کے پیچھے تلاش کی تو ایسٹ پولیس نے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ 6 سال تک ایک ہی ملزم ہے جس کے ڈی این اے کی رپورٹ پولیس کے پاس جمع ہوتی رہی۔ جب اس کی تعداد 7-8 ہو گئی تب پولیس کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی جس نے اب جا کر اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس سے مزید تفتیش کی جائے گی، مزید انکشافات متوقع ہیں۔ جی، زیادتی کے ملزم کی سزا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل، ملزم کے وکیل کی جانب سے بچی کی والدہ کو بلانے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ اصغر عمر ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، بتائیے اصغر۔ جی، یہ ایک کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا جس کے میں ملزم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جب اپیل کے مرحلے پر وکیل کی جانب سے اس بچی کی والدہ کو بلایا گیا عدالت میں، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کو کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن عدالت نے آبزرو کیا کہ وکیل صاحب آپ انہیں پڑھا سکھا کر یہاں کچھ کہہ کرنے کے لیے لائے ہیں، لیکن یہ کیس قتل کا کوئی کیس نہیں ہے جس میں بھروسہ معاف کر دیں تو کیس یہ ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس اس میرٹ پہ چلے گا اور اس پہ کیس ختم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سرکاری وکیل کے پاس پولیس فائل نہ ہونے کی وجہ سے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ وقت ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ Arab and Israeli officials convinced you to not strike Iran. Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن سے رابطہ، سلامتی کونسل کے اجلاس میں روس کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے روسی صدر کے ساتھ گفتگو میں کہا ایران میں حالیہ واقعات میں امریکہ اور اسرائیل کا براہ راست کردار اور مداخلت واضح ہے۔ ایران کی داخلی پالیسی عوام دوست ہے اور عوامی مشکلات ایران پر ظالمانہ پابندیوں کا نتیجہ ہیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر کا کہنا ہے تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال پر عادل الجبیر نے کہا کہ عدم استحکام کسی بھی خطے میں ترقی کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کے حصول پر مبنی رہا ہے اور رہے گا۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے مزید کہا کہ صومالیہ، ایران، شام، لبنان، سوڈان، افغانستان، یمن ہو، ہماری کوشش ہے کہ ڈائیلاگ کو ترجیح دی جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں اکابرین نے ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے امن اور استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا۔ پاک ایران وزراء خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم کو ثالثی کی پیشکش کر دی. روسی صدر نے مسعود پزشکیان اور نتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ثالثی کی پیشکش کی. زور دیا کہ روس ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے. کرملن کے ترجمان نے کہا روسی صدر کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیراعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیراعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. Stopped India and Pakistan from fighting, 2 nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing and it's an honor. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی. ملاقات میں مستقبل میں ہر سطح پر پاک امریکہ تعاون مضبوط بنانے کے لیے کوآرڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی جدید سافٹ ویئر کے ذریعے کی جائے گی. جدید آلات سے بارڈر سیکیورٹی اور کوسٹل گارڈز کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا. FIA اور NCCIA کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کا خیر مقدم کریں گے. FIA کے انسداد دہشت گردی ونگ کو فعال کرنے کے لیے امریکی معاونت فائدہ مند ہوگی. محسن نقوی نے کہا یہ وفاقی سطح پر پہلا اینٹی ٹیررسٹ ونگ ہوگا جو صوبوں کے ساتھ مؤثر کوآرڈینیشن رکھے گا. NCCIA ملک بھر میں غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کر رہی ہے. مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے لیے جدید سافٹ ویئر وقت کی ضرورت ہے. امریکہ کا NCCIA کے ساتھ اشتراک کار انتہائی ضروری ہے. امریکی وفد نے سیکیورٹی تعاون اور 2 طرفہ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کی تعریف کی. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ماسکو کا پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے جو دونوں ممالک کے مفاد میں ہے. پاکستان میں روسی سفارت خانے نے ایکس پر صدر پوٹن کا بیان شیئر کر دیا. کہا صدر پوٹن کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے اور اقتصادی، تکنیکی اور انسانی وسائل کے لحاظ سے یہ خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے. روس پاکستان تعلقات حقیقی معنوں میں دونوں کے لیے مفید ہیں. یہ بیان پاکستان کے سفیر برائے روس فیصل نیاز ترمیزی کے صدر پوٹن کو اپنی اسناد پیش کرنے کی تقریب کے موقع پر سامنے آئے جو ماسکو گرینڈ کریملن پیلس میں منعقد ہوئی تھی. وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ بورڈ چیئرمین کے طور پر کام کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو غزہ بورڈ آف پیس کے بانی ارکان کے طور پر نامزد کیا گیا. اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ ہوں گے. ایگزیکٹو بورڈ میں نجی ایکویٹی فرم کے سربراہ مارک روبن، ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بنگا اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ گیبریل بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بورڈ کے ہر رکن کے پاس ایک عہدہ ہوگا اور یہ غزہ کے استحکام اور طویل المدتی کامیابی کے لیے اہم ہوگا. یہ بورڈ عارضی طور پر غزہ کا نظام چلانے اور تعمیر نو کا انتظام کرے گا. امریکی صدر نے گرین لینڈ کے منصوبے کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ٹیرف کی دھمکی دے دی. خبردار کیا کہ ان ممالک پر مزید ٹیرف عائد کر سکتے ہیں جو گرین لینڈ سے متعلق ان کے منصوبوں کی حمایت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا امریکی قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت گرین لینڈ کی ضرورت ہے. امریکہ نے گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل نہ کیا تو قومی سلامتی میں بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. اس معاملے پر نیٹو سے بات چیت جاری ہے. دوسری جانب جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ممالک کے فوجی گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے. روس کا کہنا ہے امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دیکھ رہے ہیں. امریکی بیانات غیر معمولی اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں. چینی صدر شی جن پنگ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی بیجنگ میں اہم ملاقات. تجارتی معاہدے کے تحت محصولات میں کمی کا اعلان. چین نے کینیڈین کینولا آئل پر محصولات 85% سے کم کر کے 15% کر دی جو 1 مارچ سے نافذ ہوگا. کینیڈا نے چینی برقی گاڑیوں پر محصولات کو 6.1% پر مقرر کرنے پر اتفاق کیا. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا یہ پیش رفت دراصل امریکی صدر ٹرمپ کی محصولات کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے امریکہ کے ایک اہم اتحادی کو اس کے سب سے بڑے حریف کی طرف دھکیل دیا. انہوں نے واضح کیا کہ اوٹاوا ہر معاملے میں بیجنگ سے متفق نہیں ہے. صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے چین اور کینیڈا کے تعلقات کی بہتری اور مستحکم ترقی دنیا کے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے سود مند ہوگی. پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد انتظامی
کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذہبی امور میں مداخلت مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ذاتی معلومات اور تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف اور کشمیری مسلمانوں میں خوف پھیلانے کی کوششیں ہیں۔ یہ اقدامات ہندوتوا نظریے پر مبنی اور ادارہ جاتی اسلاموفوبیا کا حصہ ہیں۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے کشمیری عوام کے مذہبی حقوق کو قابل تنسیق قرار دیا ہے۔ کشمیریوں کو خوف اور جبر کے بغیر اپنے مذہب پر عمل کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان مذہبی جبر اور عدم برداشت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ اور اب موسم کی خبر دیں گے۔ سرگودا میں شدید دھند کے باعث ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں 14 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سرگودا کے علاقہ گلاپور بنگلہ کے قریب پیش آیا۔ ٹرک میں سوار 23 افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال کوٹ مومن منتقل کر دیا گیا۔ نہر کو بھل صفائی کے لیے بند کیا گیا تھا جس کے باعث پانی نہیں تھا۔ کراچی سے جیونی جانے والی مسافر بس مکران کوسٹل ہائی وے پر ہڈ کے مقام پر الٹ گئی۔ 10 مسافر جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کوسٹل ہائی وے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے موقع پر پہنچے۔ لاشوں اور زخمیوں کو بس کے ملبے سے نکال کر اماڑہ اسپتال منتقل کیا۔ 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ بس کی پوری چھت اڑ گئی۔ بس میں سوار بیشتر مسافروں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ کراچی میں ڈمپرز اور ٹینکرز کا خونی کھیل نہ تھم سکا، مزید 2 جانیں نکل گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 65 سالہ شخص جاں بحق، خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ڈمپر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت راؤ نثار احمد کے نام سے کی گئی۔ اس سے پہلے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے مدینہ کالونی میں واٹر ٹینکر نے گلی میں کھیلتے 5 سالہ حنان کو کچل دیا۔ DGISPR نے اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ بھاولپور کے عوام کی تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں قومی و علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر گفتگو کی گئی۔ آج DGISPR نے وزٹ کیا، انٹریکٹیو سیشن تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اساتذہ بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ زیادہ تر اس چیز کی اویئرنیس تھی کہ پاکستان کیا ہے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیا گیا اور ایک اطمینان پایا گیا، جس میں کوسچنس اٹھائے گئے، کیے گئے، اور مجھے بلکہ خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ کچھ ایسے تیز تند کوسچنس تھے، لیکن DGISPR صاحب نے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے کلیئر کٹ انداز میں ان کا جواب دیا۔ آج جو انٹریکٹیو سیشن رہا ہے DGISPR کے ساتھ، یہ بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی تھی جو کہ رہنی چاہیے۔ یہ میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کسی آرمی کے بڑے آفیسر نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور کافی کمفرٹیبل ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ یہ میڈیا لٹریسی بہت اہم ہے، کیونکہ میڈیا لٹریسی ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس سے ہم لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا دماغ، اپنا شعور استعمال کریں۔ DGISPR was really friendly and he also answered all of our students' queries. جب بھی کہیں مشکل پیش آتی ہے تو فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور ہم بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی جگہ پر بھی ہماری فوج نے پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا آئین کا سر نہیں جھکنے دیا، ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے۔ 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ NCOC کا کہنا ہے NR لیبارٹری میں دسمبر کے سیوریج سیمپلز کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے۔ 82 ماحولیاتی نمونے پولیو وائرس سے پاک نکلے۔ ملک میں سب سے زیادہ سندھ سے 23 سیمپلز پولیو پازیٹو نکلے۔ KP میں 8، پنجاب میں 6، بلوچستان کے 2 اور اسلام آباد کا 1 سیوریج سیمپل پولیو پازیٹو نکلا۔ کراچی جیسے 12 سیمپل لیتے ہیں، 12 کے 12 پازیٹو ہیں، اور سندھ میں تقریباً 70% پازیٹو ہیں۔ سندھ میں ہم پولیو کے قطرے خدا نہ خواستہ 2 سالوں کے لیے بند ہو جائے تو 30,000 کیس ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے
19 کیسز ہیں, 16 کیسز ساؤتھ کے پی سے, کہ پچھلے سالوں سے ہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وہاں پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے انٹر نہیں ہو پائے. تو کوئی اور حل نہیں ہے, یہ وائرس ختم ہوگا ہی پولیو کی ویکسین اور پولیو کے قطرے پہ. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برف باری پھر شروع ہو گئی. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. سردی نے بھی دوبارہ زور پکڑ لیا. سردیوں میں برف باری سے ہر شے پر سفیدی چھا گئی ہے. شہری علاقوں میں 3 انچ اور بالائی علاقوں میں 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے. کم سے کم درجہ حرارت -8 اور بالائی علاقوں میں درجہ حرارت -13 ریکارڈ کیا گیا. سوات میں بھی برف کے گالوں نے ہر چیز کو ڈھک دیا. درختوں اور سڑکوں نے سفید چادر اوڑھ لی. سیاح موسم کو انجوائے کرنے پہنچ رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے مزید برف باری اور بارش کی پیشگوئی کی ہے. اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب میں بھی 20 سے 23 جنوری کے دوران بارشیں متوقع ہیں. بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ میچز کے وینیوز کا معاملہ حل نہ ہو سکا. مذاکرات کے لیے آنے والے آئی سی سی وفد میں شامل بھارتی شہریت کے حامل نمائندے کو بنگلہ دیش نے ویزا جاری نہیں کیا. 2 رکنی وفد کے بجائے اب صرف آئی سی سی کے ہیڈ آف اینٹی کرپشن اور سیکیورٹی بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. آج ہونے والے دورے میں آئی سی سی کی جانب سے بنگلہ دیش کو بھارت میں کھیلنے پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے. خبروں سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں AR نیوز.